अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, बहुत ही स्पेशल वीलॉग लेके आपके सामने हाजिर है। आज का वीलॉग जो है हमारा वो एक ऐसी इंटेलेक्चुअल शख्सियत के बारे में है कि जिन्हें मैं कम से कम बहुत हाई ग्रेड करता हूं कि मुझे वो लगता था कि पाकिस्तान के उन चंद एक लोगों में से हैं कि जो कि सोच विचार के अंदर पाकिस्तान के मुतालिक बहुत ही अच्छा सोचते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनके जाने के बाद भी उनके हवाले से जो बातें हो रही हैं वो मैं या कोई भी एक जी शऊर आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। किसी भी इंसान के जाने के बाद अमूमन उनके बारे में अच्छी बात की जाती है, लेकिन यहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनके मुतल्लिक मतलब ये कह सकते हैं कि उनके किरदार कुशी तक कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, लेकिन बहरहाल ये डिटेल आपको बताएंगे कि ये हो क्या रहा है। इसके हवाले से आपको एक और बहुत बड़ी खबर हम बताएंगे कि ये खबर ऐसी थी कि इरफान सिद्दीकी साहब की जिंदगी तक ये खबर बताई जा नहीं जा सकती थी क्योंकि उनकी इजाजत नहीं थी। अब जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो उसके बाद ही इस खबर को आज रिवील कर रहे हैं। तो ये डिटेल बताएंगे आपको जावेद चौधरी साहब आज कि एक ऐसी खास मीटिंग थी जिसमें जावेद चौधरी साहब भी मौजूद थे, इरफान सिद्दीकी साहब भी मौजूद थे, और ये मीटिंग जो हुई थी ये हुई थी जनरल फैज हमीद के साथ। कुछ लोगों की लिस्टें बनाने का जिक्र था, वो लिस्टें किन की बन रही थी, कौन लोग थे, लेकिन बातें बड़ी खतरनाक हो रही थी कि यही वो लोग हैं। बस इसी तरह का कुछ है, इससे ज्यादा आप जानिएगा ये इसमें वीलॉग की डिटेल में। तो अभी चलते हैं हम जावेद चौधरी साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाता चलूं कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अगर आपको कॉलम पढ़ने हैं जावेद चौधरी साहब के, तो आपको JavedCH.com के ऊपर जाना है, वहां पे तमाम कॉलम्स अवेलेबल हैं। तो हम चौधरी साहब को वेलकम कहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टार्ट कीजिए और बताइए कि इरफान सिद्दीकी साहब के मुतालिक आप क्या कुछ जानते हैं और अपनी आंखों से आपने क्या कुछ उनके मुतालिक देखा हुआ है। एक तो इरफान सिद्दीकी साहब जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। गो उन्होंने बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद ज़ाहिर है जब आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो फिर कुछ आपको फ़ायदे भी होते हैं, कुछ आपको नुकसान भी होते हैं। इमेज आपका बहुत सफ़र करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब टीचर थे, उर्दू के टीचर थे और जनरल बाजवा साहब के भी उस्ताद थे और जनरल बाजवा साहब इसको तस्लीम भी करते हैं। बल्कि इस तरह था कि ये उर्दू की क्लास में जब जनरल बाजवा साहब जाते थे तो वो इरफान सिद्दीकी साहब उनको पढ़ाते थे। एक मरतबा मैंने जनरल बाजवा साहब से पूछा भी, उन्होंने कहा देखो मैं जब पढ़ता था तो उस वक्त डेफिनेटली ये वहीं पे पढ़ाते थे, उर्दू पढ़ाते थे और मैंने कुछ क्लासेस इनकी अटेंड भी की हैं। और बाद में जब इरफान सिद्दीकी साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको बताया भी कि आप मेरे उस्ताद रहे हैं और उस पे ज़ाहिर है मेरे लिए फ़ख्र की बात है। ये बड़ी पुरानी बातें हैं। अच्छा। उस ज़माने में 2-3 अखबारात और रसाइल होते थे और बड़े ही मशहूर होते थे, जिसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब का भी एक पर्चा था और उसे हफ्तावार छपता था और लोग उसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते थे और बाकायदा एडिक्शन की हालत शक्ल थी लोगों की। फिर इसके साथ-साथ कराची से कुछ जरीदे निकलते थे, वो भी होते थे। फिर अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब जो थे, वो उनका एक मैगज़ीन आज भी वो वैसे मैगज़ीन चल रहा है। ठीक है। तो इरफ़ान सिद्दीकी साहब उसके अंदर लिखा करते थे हम्म। और इरफ़ान सिद्दीकी साहब की ज़ुबान इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी उर्दू लिखते थे कि वाक़ई ही अशश कर पड़ता था दिल। क्योंकि एक वक़्त था जिसके अंदर एक फ्लावरी लैंग्वेज और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ज़ुबान और जिसके अंदर प्रॉपर जो होते हैं ना एक एनर्जी होती है और जिसको सलीस और शानदार ज़ुबान कहते हैं, अदबी ज़ुबान कहते हैं, तो वो उसके अंदर इरफ़ान सिद्दीकी साहब लिखते थे। अब इरफ़ान सिद्दीकी साहब के 2 काम होते थे, एक तो वो पढ़ाते थे और पढ़ाने के बाद वो लिखते थे। तो उसके बाद ज़ाहिर है आहिस्ता-आहिस्ता उनका नाम बनना शुरू हुआ, लोगों ने उनको पढ़ना शुरू किया। उस ज़माने में अफ़गान जहाद चल रहा था हम्म। और अफ़गान जहाद में 2 किस्म के लोग सामने आए थे। एक वो लोग जो अफ़गान जहाद को सपोर्ट करते थे हम्म। और उस वक़्त के जितने बड़े जर्नलिस्ट थे, वो सारे के सारे अफ़गान जहाद को सपोर्ट कर रहे थे। ओके। और फिर दूसरे जो थे वो मॉडर्न थे, लिबरल थे, वो उसके खिलाफ थे। और उसके अंदर भी बड़े-बड़े लोग थे जो उस ज़माने में बड़े मशहूर लोग थे, जिनमें फैज़ साहब भी शामिल हैं उसके अंदर। ठीक है। वो लोग ये कहते थे कि ये हम आग से खेल रहे हैं और अल्टीमेटली हमें इसका नुकसान होगा। ओके। ये जो इस साइड से लोग थे ना, जो राइट विंग के लोग थे, ये उनको सुरखा कहते थे। ये सुर्खे हैं और ये कम्युनिस्ट हैं और ये रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं और ये गद्दार हैं। तो इस टाइप का उस वक़्त इज़हार किया जाता था उस ज़माने में। तो इरफ़ान सिद्दीकी साहब भी उन लोगों में शामिल थे जिसके अंदर अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब थे, फिर उसके अंदर मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, फिर सलाहुद्दीन साहब थे कराची के अंदर। हम्म। तो बहुत लोग थे उसमें, हारून रशीद साहब थे, ये हम्म। सारे वो लोग थे। और उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त पूरी स्टेट उसमें आईएसआई है, उसमें अफ़वाज पाकिस्तान है, फिर अमेरिकन है, वो सारे के सारे उन्होंने यहाँ पे यूनिट्स बनाए हुए थे और वो प्रमोट कर रहे थे। हम्म। तो ये ज़ाहिर है उस ज़माने के बड़े जर्नलिस्ट थे। अब्दुल कादिर हसन साहब भी थे, फिर उसके साथ इरशाद हक़ानी साहब थे, बड़े मशहूर राइटर थे। तो ये सारे के सारे जो लोग थे राइट विंग के थे
اور یہ اس وقت افغان جہاد کو سپورٹ کرتے تھے، ٹھیک پروموٹ ہے کرتے تھے۔ اس طرح پھر عرفان صدیقی صاحب مشہور ہو گئے۔ پھر ان کا تعلق تھا ایک رفیق احمد تارڑ صاحب۔ رفیق احمد تارڑ صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں۔ ابھی جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، یہ ان کے پوتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو وہ تارڑ صاحب جو تھے ان کا بڑا قریبی تعلق تھا میاں شریف صاحب کے ساتھ، اور رفیق تارڑ صاحب بڑے اچھے ایک درویش ٹائپ آدمی تھے، میری ان کے ساتھ بڑی ملاقات تھی بہت زیادہ۔ تو وہ عرفان صدیقی صاحب کے بڑے فین تھے، اور عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ ان کا مسلسل رابطہ ہوتا تھا، بلکہ تارڑ صاحب اس وقت ایم این اے ہاسٹل میں ہوتے تھے، تو روزانہ جو تھے یہ عرفان صدیقی صاحب ان سے ملنے جاتے تھے، اور میں بھی اس وقت ان کے پاس جاتا تھا۔ تو تارڑ صاحب بڑے لطیفہ باز تھے، بہت زیادہ، اتنے زبردست قسم کے شستہ لطیفے تارڑ اچھا صاحب۔ آپ ان کی محفل میں جاتے تھے تو ایسی ایسی چیزیں وہ بیان کرتے تھے کہ بندہ حیران ہی رہ جاتا تھا۔ اچھا تو کہتے تھے کہ میاں شریف صاحب کے ساتھ ان کا تعلق بھی جوکس کا تعلق تھا، کیونکہ میاں صاحب بڑے سیریس تھے، میاں شریف صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کے والد تھے، اور رفیق تارڑ صاحب جب ان کے پاس جاتے تھے تو بڑی شگفتگی کا اظہار کرتے تھے، اچھا تو اس سے وہ بڑے ہنستے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے، تو ان کے آپس میں بڑا بانڈ تھا۔ اور میاں شریف صاحب نے تارڑ صاحب کو کہا تھا کہ اگر ہماری کبھی گورنمنٹ آئی تو آپ کو بڑا اعلیٰ عہدہ ہم دیں گے۔ اچھا اور اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب کی 1997 میں گورنمنٹ آئی، 1996 میں، تو انہوں نے رفیق تارڑ صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا۔ تو جب پریزیڈنٹ بنایا تو عرفان صدیقی صاحب کو انہوں نے اپنا جو تھا میڈیا ایڈوائزر بنا لیا اپنا، ٹھیک ہے تو یہ ان کے میڈیا ایڈوائزر بن گئے۔ تو ایوان صدر کے اندر پھر یہ رہتے تھے، ان کی رہائش کا بھی پھر ایوان صدر میں تھی، اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہ ایوان صدر میں شفٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے تو یہ ان کی تقریریں بھی لکھتے تھے تارڑ صاحب کی، اور باقی ان کے بڑے قریب تھے، یہ دونوں اواق بھی اکٹھے کرتے تھے، اور میں کئی مرتبہ وہاں پہ گیا، اور رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ جب وہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت بھی ملاقات ہوئی، اور ساتھ ساتھ یہ عرفان صدیقی صاحب مجھے لے کے جاتے تھے۔ تو عرفان صدیقی صاحب کا میں پرانا فین تھا، جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میں ان کے مضامین پڑھتا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ یہاں اسلام آباد میں آیا بطور جرنلسٹ، تو رفیق احمد تارڑ صاحب کی وجہ سے میری ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب یہ میڈیا ایڈوائزر بنے ان کے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ایوان صدر بھی میں ان کے ساتھ جاتا تھا۔ اور یہاں پہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ رفیق احمد تارڑ صاحب کے دور میں جب وہ صدر تھے تو ملک ریاض صاحب کو میں لے کے گیا ایوان صدر، اور لے کے گیا عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے۔ ٹھیک تو صدر صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی میں نے ملک ریاض صاحب کی بھی۔ ٹھیک ہے یہ وہ زمانہ تھا 1997، 1998، اوکے 1999، 2000۔ اوکے اور اس کے بعد تارڑ صاحب جو ظاہر انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا، بلکہ ان سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا، اور جنرل پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ اس وقت پریزیڈنٹ بن گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی عرفان صدیقی صاحب کا وہ جو کیریئر تھا وہ ختم ہو گیا، اور میاں نواز شریف صاحب کو ظاہر 1999 میں گرفتار کر لیا گیا تھا، تارڑ صاحب واپس چلے گئے تھے لاہور۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان کا ایک اچھی بات ہے یا بری بات ہے، ان کو ہر وقت ایک ایسا آدمی چاہیے ہوتا ہے جو ان کو لکھ کر دے، جو ان کے خیالات جو ان کو بڑے اچھے الفاظ کے اندر پروئے۔ تو اس سے پہلے نذیر ناجی صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن نذیر ناجی صاحب جو تھے وہ 1999 میں جب کو ہوا تو وہ بدل گئے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے۔ اچھا تو میاں نواز شریف صاحب کا دل ٹوٹ گیا کہ ناجی صاحب نے میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب جو تھے وہ بھی کچھ عرصہ ان کے لیے کام کرتے رہے میاں نواز شریف صاحب کے، اور بڑا ان کا قریبی تعلق تھا۔ دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ نوائے وقت کے جو مجید نظامی صاحب تھے وہ بہت ہی قریب تھے میاں شریف صاحب کے، تو نوائے وقت کو شریف فیملی کا اخبار سمجھا جاتا تھا۔ اوکے تو بہرحال اس وقت جو لوگ ان اخبارات سے وابستہ تھے وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کام کرتے تھے، میاں نواز شریف صاحب کو تقریر لکھ کے دیتے تھے بہت۔ تو اب جو نذیر ناجی صاحب کا جب دور ختم ہوا اور ان سے دل ٹوٹا میاں نواز شریف صاحب کا، تو ان کو ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو ان کی مدد کرے، تو عرفان صدیقی صاحب نے اس گیپ کو فل کیا۔ اوکے تو اب یہ ان کی تقریریں بھی لکھتے تھے، ان کو مشورے بھی دیتے تھے عرفان صدیقی صاحب۔ تو آہستہ آہستہ میاں نواز شریف صاحب کے وہ انتہائی قریب ہو گئے، اتنے زیادہ قریب ہو گئے کہ میاں شہباز شریف جو تھے وہ ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے۔ ٹھیک ہے اور ایک واقعہ تو یہ بھی ہے کہ بلکہ جب 2017 کے اندر ایشو بنا میاں نواز شریف صاحب کا اور آرمی کے ساتھ، اور عمران خان صاحب جو تھے وہ آ رہے تھے، تو اس وقت عرفان صدیقی صاحب جو تھے وہ میاں نواز شریف صاحب کا پیغام لے کے جنرل باجوہ صاحب کے پاس آتے تھے، اور جنرل باجوہ صاحب کا پیغام لے کے میاں نواز شریف صاحب کے پاس آتے تھے۔ تو ایک درمیان کا ایک برج کا کردار بھی انہوں نے اس وقت ادا کیا تھا۔ اوکے تو بلکہ ایک یہ بڑی دلچسپ قسم کی بات ہے کہ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب جو ظاہر چیف منسٹر تھے پنجاب کے اس زمانے میں، تو وہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرنا چاہتے تھے،
اور وہ بلکہ ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ ڈگی میں بیٹھ کے وہاں چلے گئے اور وہ رات کو ملتے تھے، اور دو بندے میاں شہباز شریف اور چودھری نثار صاحب، وہ فوج کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے معاملات کو سیٹل کرنے کی بڑی کوشش کی تھی اس زمانے میں۔ تو اس زمانے میں پھر ایک پیغام لے کے عرفان صدیقی صاحب جناب باجوہ صاحب کے پاس گئے، اور جناب باجوہ صاحب کو پیغام دیا، اور ساتھ انہوں نے ان سے کہا کہ جی آپ نا جو بھی میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے پیغام دینا ہوتا ہے تو مجھے ڈائریکٹ دیا کریں، ٹھیک، اب اچھا، شہباز صاحب کو شامل نہ کیا کریں اس میں۔ اوکے، اب یہ شہباز صاحب کو پتہ چل گیا اس کا، اب اوکے، میاں شہباز شریف صاحب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے جناب باجوہ صاحب سے یہ کہا ہے، ٹھیک۔ تو اس کے بعد ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ عرفان صدیقی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت، اور میاں شہباز شریف صاحب آئے اور آ کے بڑی تلخ کلامی ہوئی ان کی عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ، اچھا، بلکہ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جی، انہوں نے گالی گلوچ بھی کی اور ان کو تھپڑ مارنے کی کوشش بھی کی، جو میاں نواز شریف صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب نے عرفان صاحب سے کہا کہ آپ دوسرے کمرے میں بیٹھے، میں بات کرتا ہوں۔ تو پھر یہ اس کے بعد ان کی درمیان میں بہت زیادہ اختلافات رہے، بلکہ آخر وقت تک میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوئے، اور یہی وجہ تھی کہ اس مرتبہ میاں صاحب ان کو منسٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو منسٹر نہیں بنایا، پچھلی مرتبہ بھی بنایا اور اس مرتبہ بھی نہیں بنایا، پچھلی مرتبہ شاید بنایا ان کو میرا خیال ہے، لیکن اس مرتبہ بالکل ان کو منسٹر نہیں بنایا گیا، اور بڑے فاصلے پہ رہے ان کے۔ ملاقاتیں شہباز صاحب کے ساتھ ہوتی رہتی تھی، کوئی تصویریں وغیرہ بھی یہ ریلیز کرتے تھے، لیکن ان کے جو دل کے اندر تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک اور میاں شہباز شریف صاحب اور عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ جو درمیان میں اختلاف تھا وہ اور بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ بھی میں آپ کو واقعہ بتاتا جاؤں۔ وہ اس طرح تھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کو دل کی تکلیف ہوئی تھی، اور وہ انگلینڈ کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اور اس وقت اوپن ہارٹ سرجری کے بعد، اس سے پہلے بلکہ اس طرح تھا، اور یہ واقعہ جو ہے مجھے شہباز صاحب نے بھی بتایا، اور اس کی تصدیق جو تھی میاں نواز شریف صاحب کے بڑے صاحبزادے حسین نواز صاحب نے بھی کی ہے، تو لہٰذا میں اس تصدیق کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ عرفان صدیقی صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا، اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی اس کو تسلیم کیا تھا کہ یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہر طرف سے اس کی کنفرمیشن ہے۔ تو وہ ہوا یہ تھا کہ جب آپریشن کے لیے جا رہے تھے میاں نواز شریف صاحب، تو انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو بلا کے یہ کہا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب سیاست سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ سارا جو میری جو سیاسی ہے وراثت ہے اس کو آپ سنبھالیں، اوکے، اور میں اناؤنس کر دوں گا اور آپ وزیر اعظم بن جائیں۔ اس وقت تو میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، ٹھیک ہے، تو میاں شہباز صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے علاج کروائیں، یہ باقی باتیں بات کی ہیں، آپ یہ نہ کریں، اس طرح نہ کریں، میرا دل خراب ہوتا ہے، میں آپ کے ہوتے ہوئے یہ سوچ بھی نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس کے بعد میاں نواز شریف جو تھے ان کا آپریشن ہوا، اور آپریشن ہونے کے بعد وہ تقریباً 24 گھنٹے بے ہوش رہے، اور اس کے بعد جب ہوش میں آئے اور پھر میاں شہباز شریف صاحب کی جب ان سے ملاقات ہوئی، تو میاں صاحب نے کہا کہ میں نے جو آپ کو پہلے بتایا تھا وہ حتمی ہے، تو میں اب ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، اور میں یہیں سے اناؤنسمنٹ کروں گا یہ اسپتال کے بیڈ سے، ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کرو کہ بس عرفان صدیقی صاحب کو بلاؤ، میں ان سے ایک تقریر لکھواتا ہوں، اور یہیں پہ کیمرے لگائیں، اور یہیں پہ میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ جی میں سیاست سے تائب ہو رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں اس کو، ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، اوکے، اور اب دو بندے میری جگہ سیاست کریں گے، ایک شہباز شریف اور دوسرے مریم نواز صاحبہ۔ اوکے، تو اب اس کے بعد بقول شہباز صاحب کے یا باقی سب لوگوں کے، اور یہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا تھا۔ اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب کو بلایا گیا، جب عرفان صدیقی صاحب کو بلایا گیا تو عرفان صاحب اکیلے میاں نواز شریف صاحب کے پاس رہے، اور تقریباً 30-35 منٹ ان کے پاس بیٹھے رہے، اور اس کے بعد پھر نواز شریف میاں صاحب نے، بڑے میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے بلایا شہباز صاحب کو، انہوں نے کہا جی اب یہ فیصلہ ہم لاہور جا کے کریں گے، تو سرے دست جو ہے نا اس کو کینسل سمجھے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ شہباز صاحب کو بڑا غصہ آیا، بڑی ناراضگی ہوئی کہ پہلے آپ نے کہہ دیا، ہر طرف بات پھیل گئی، اس کے بعد یہ عرفان صدیقی صاحب آئے اور انہوں نے معاملہ پلٹ دیا، فیصلہ بدلوا دیا، اور میں نے عرفان صدیقی صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ اچھا، عرفان صدیقی صاحب نے کہا یہ دیکھو یار، میں نے محسوس یہ کیا تھا کہ یہ پارٹی میاں نواز شریف صاحب کی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی زندگی کے اندر یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں نے ان کو بتایا کہ سر اگر آپ یہ کریں گے تو پارٹی ختم ہو جائے گی، شہباز صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ مقبول پارٹی کے اندر نہیں ہیں، یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ناراض ہو جائیں گے، مثلا چودھری نثار ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے آپ سے، ٹھیک ہے، پھر خواجہ آصف ہے یہ سخت ناراض ہو جائے گا، یہ سب امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایاز صادق ہیں، یہ سب لوگ اگر آپ کریں گے تو یہ دل ٹوٹ جائے گا سب کا، اور یہ سارے تتر بتر ہو جائیں گے، اور شہباز صاحب کے ساتھ کو بہت زیادہ کمفرٹیبل لوگ نہیں ہیں،
تو آپ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو گئے، اور جب آپ اناؤنسمنٹ کریں گے عمران خان بہت تگڑا ہو جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو ابینڈن کر دے گی. تو آپ پولیٹیکل خودکشی کر رہے ہیں تو یہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جان دی ہے تو آپ بالکل اس جان کو ذہن میں رکھ کے، کیونکہ جان بچائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، تو آپ مہربانی کریں اور یہ فیصلہ فوراً نہ کریں، کچھ دن لگائیں، آپ فیملی کے ساتھ بیٹھیں بات کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میاں صاحب مان گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اب جا کے نا لاہور جاؤں گا اور رائے ونڈ میں بیٹھ کے میں پھر جاتی عمرہ میں یہ فیصلہ کروں. تو اس میں پھر یہ شہباز صاحب کے ساتھ ان کے اور اختلافات ہو گئے. تو ان اختلافات کا اظہار جو شہباز صاحب بھی کرتے رہے اور عرفان صدیقی صاحب نے تسلیم بھی کیا. بلکہ حامد میر صاحب کے صاحبزادے کی شادی تھی تو وہاں پہ بھی وہ ملے اور عرفان صدیقی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ شہباز صاحب بڑے مجھ سے ناراض ہیں اور وہ مجھے تلاش کر رہے ہیں کہ میں کسی جگہ ملوں سے. تو انہوں نے یہ بھی کہا. تو میں نے کہا بچ کے رہیں ان سے، میں پہلے کہہ رہا ہوں آپ کو. تو بڑے ہنسے وہ. بہرحال اس کے بعد یہ سارے معاملات چلتے رہے. پھر جب میاں نواز شریف صاحب قید ہو گئے، گرفتار ہو گئے، تو عرفان صدیقی صاحب جو تھے وہ بھی چھپتے پھرے. بلکہ ایک مرتبہ عرفان صدیقی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اس پہ پھر لوگوں نے بہت شور کیا، میڈیا نے. تو پھر جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پر ان کو رہا کیا گیا تھا. یہ ان کی گرفتاری جنرل فیض حمید کے حکم پہ ہوئی تھی. اور جنرل باجوہ صاحب نے مجھے بتایا کہ جب میں نے دیکھا کہ ان کی تصویر چھپی اور یہ خبریں، تو مجھے بڑا برا لگا کہ ایک یار دانشور آدمی ہے، استاد ہے، ٹھیک ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو گرفتار کر لیں رات کے وقت اور اسے اس طرح حوالات کے اندر وہ بیچارے کو آپ رکھیں اور پھر آپ جیل میں پھینک دیں. تو وہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کو رہا کروایا. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب اور ان سب کے آپس میں بڑے اچھے ان کے تعلقات رہے. چوہے صاحب، میں یہی سے ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جنرل باجوہ کے استاد تھے، یا آپ نے ان کے متعلق جو ورڈز یوز کیے ہیں 101% ٹھیک محسوس ہوتے ہیں کہ انٹلیکچوئل ہیں، سوچنے سمجھنے والی شخصیت ہے. اب آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، آپ کے نظریات کچھ بھی ہوں، کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ ہمدردی رکھتے ہوں گے، وہ بھی انٹلیکچوئلز ہوں گے ان میں بہت زیادہ، پی ایم ایل این والی سائڈ پہ بھی ہوں گے، کسی اور پارٹی والی سائڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح کی شخصیت جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے، یہ چلے جائیں، تو اس کے بعد صرف اس لیے کہ ان کی ایفیلیشن کسی کے ساتھ تھی، کیا ان کی مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی؟ اصل میں نا پاکستان کے اندر مروت ختم ہو گئی ہے. جو حیا تھی نا ایک، وہ ختم ہو گئی. اور اس مروت کے خاتمے کی، حیا کے خاتمے کی جو پاکستان قیمت ادا کر رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی کہ اگر شخص فوت بھی ہو جائے تو اس کے باوجود بھی ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہم اس کے کپڑے اتارتے رہتے ہیں. اب دیکھیں ایک آدمی تھا اور غریب آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے اسٹرگل کی اور بڑی زبردست قسم کی اسٹرگل کی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ زندگی میں آگے بڑھتا چلا گیا. ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب، وہ وائس چانسلر رہے ہیں علامہ اقبال یونیورسٹی کے، اور بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے یہ. ان کے جو بھتیجے ہیں وہ جیسے شوکت صدیقی صاحب، وہ دیکھیں کہاں تک پہنچے، وہ چیف جسٹس بن رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو یہ سب لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دیندار لوگ ہیں، کوئی شک نہیں. اور عرفان صدیقی صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، وہ ان کے اندر کوئی خامی نہیں تھی. اب دیکھیں ایک بندہ ہے، وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر سکتا ہے، اس کے اوپر پابندی تو نہیں ہے. اور ایک آدمی ظاہر ہے لکھنے پڑھنے والا آدمی ہے، تو وہ لکھنے پڑھنے کا ہی کام کرے گا نا. کیا وہ تلوار پکڑ لے، کیا کرے، یا اکانومی ٹھیک کرنی شروع کر دے؟ اس نے ظاہر ہے اس نے تقریر لکھنی ہے، وہی اس کو آتا ہے. تو آئے. اور میاں نواز شریف صاحب کے وہ بڑے قریب تھے. جب میاں نواز شریف واپس آئے تو وہ جہاز میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہر جگہ پہ وہ معاملت کرتے تھے. پھر مریم نواز صاحبہ ان کی بڑا عزت کرتی تھی عرفان صدیقی صاحب کی. تو وہ یہاں پہ رہے اور پھر سینیٹر بنایا میاں نواز شریف صاحب نے ان کو 2 بار، اور جتنا وہ کردار ادا کر سکتے تھے انہوں نے کیا. پرو پی ٹی آئی مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ، ٹھیک ہے نا، اب عرفان صدیقی صاحب کے متعلق بہت غلط الفاظ یوز کر رہے ہیں. غلط الفاظ ایون ان کی رخصت کے بعد، ان کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ نہیں تھم رہا. تو اس چیز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیسے کنڈیم کیا جائے، کس طرح روکا جائے ان چیزوں؟ افسوسناک صورتحال ہے یار. ایک بندہ جو فوت ہو گیا ہے، کم از کم اس کو تو بخش دو بھائی. جب زندہ ہے تو اختلاف کریں آپ ان سے. پرانے زمانے، بلکہ آج سے 10-15 سال پہلے بھی ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے دشمن بھی جو ہوتے تھے، جب وہ بندہ فوت ہو جاتا اس کے جنازہ پڑھتے تھے، اس کے لیے دعائیں خیر کرتے تھے اور اس کی خوبیاں گنواتے تھے. اور ایون آپ دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، ان کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب، یہ سب لوگوں کے الفاظ بڑے اچھے ہیں. یہ تو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ گئے. عمران خان صاحب اوپر سے جب گرے تھے، وہ اگر یاد ہو 2013 کے الیکشن میں، اور اس میں میاں نواز شریف ہسپتال گئے تھے ان سے ملنے کے لیے. تو ایک مروت ہوتی تھی ان کی آنکھوں میں، لیکن وہ مروت ختم ہو گئی ہے. تو اب یہ سوشل میڈیا کا یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا.
میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا 26 نومبر کی بات کر رہے تھے بھائی 26 نومبر ہوا واقعہ ایک بندے کا اپنا ایک اپینین تھا جیسے آپ کا اپنا ایک اپینین ہے تو اس اپینین کو زندگی تک محدود رکھیں نا ایک بندہ چلا گیا تو اب آپ فرشتوں کو بتا رہے ہیں جی کہ آپ اس کا حساب لیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے یا آپ کی جو درخواست ہے جو آپ کو جو اپینین ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بیٹی جائے گا یہ عجیب سی بات ہے ویسے خدا خوفی کرنی چاہیے کوئی بالکل ٹھیک ایک فوت شدہ بندے کے بارے میں اگر آپ اس طرح بات کریں گے تو فوت تو آپ نے بھی ہونا ہے آپ کے والدین نے بھی ہونا ہے آپ کے دوستوں نے بھی ہونا ہے وہ کہتے ہیں دشمن بھی چلا جاتا ہے اور اس کے بعد دوست بھی چلا جاتا ہے دنیا میں ہر شخص نے چلے جانا ہے کو خدا خوفی کرنی چاہیے کو بالکل لوگوں کو معاف کرنا چاہیے قبروں کے اوپر اس طرح تبرہ نہیں کرنا چاہیے اور جو کفن ہے اس کو نہیں کھینچنا چاہیے کبھی بالکل بھی صحیح کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس میں سب لوگوں نے چلے جانا ہے اچھا ایک میری جو ملاقات تھی نا وہ میں اس کا تھوڑا سا حوالہ دوں گا اور میں اس پہ اوپر کیونکہ کالم لکھنا چاہ رہا ہوں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جی جی وہ تو جنرل فیض حمید صاحب نے مجھے بلایا تھا ایک مرتبہ اور جنرل فیض حمید جو تھے وہ میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر اسلم جو پولٹری کا کام کرتے بڑے قریبی دوست ہیں تو ان کے وہ بہت ہی قریبی دوست ہیں جنرل فیض جنرل حمید فیض جنرل فیض اچھا ٹھیک ہے تو بلکہ میاں نواز شریف بلکہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب کی جو ڈیل تھی وہ ڈاکٹر اسلم نے کروائی تھی جنرل فیض حمید کے ساتھ اوکے اور بڑا اہم کردار ادا کیا تھا ڈاکٹر اسلم اس زمانے میں تو میں یہ ساری چیزوں سے واقف تھا تو ایک مرتبہ ڈاکٹر اسلم نے مجھے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے کسی جگہ تو میں ان کے ساتھ چلا گیا تو ایک سیف ہاؤس تھا گھر تھا مجھے نہیں پتا تھا ہم نارمل گھر تھا میں اندر گیا تو وہاں پہ سامنے جنرل فیض حمید صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور میری ان سے فرسٹ ملاقات ہوئی تھی ٹھیک ہے اور جنرل فیض حمید صاحب نے بڑا ہمارا سواگت کیا بڑی گپ شپ لگائی اور مجھے انہوں نے کچھ سنائی بھی جو ایسی ایسے مرحلوں میں سنائی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد وہاں پہ عرفان صدیقی صاحب آ گئے اچھا ہاں عرفان صدیقی صاحب ہے ٹھیک ہے تو دو چیزیں تھیں جس کا نا میں تھا اور وہ جو باتیں ہوئی میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھوں گا اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے اور آپ لوگ جو ہے نا سارے مسائل کے ذمہ دار ہیں اچھا تو بلکہ تھوڑا سا میں حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 70 لوگ ہیں اگر اس 70 لوگوں کو روک دیا جائے منہ بند کر دیا جائیں یا ان کو رخصت کر دیا جائے دنیا سے تو پاکستان کے اندر جو ہے نا امن آ سکتا ہے اور بڑا ہولڈ ہو سکتا ہے پورا اسٹیٹ کا اور یہ لوگ اسٹیٹ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں اچھا تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا جی کہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا تھا 10 سیاستدان ہیں اچھا میں نے کوئی اتنے سیاستدان ہیں پاکستان کو نہیں صرف 10 مسئلہ اچھا اور بقول ان کے کہ ان 10 لوگوں کو ایمانداری کا اور جمہوریت کا بخار چڑھا ہوا ہے سر اوکے اور یہ بخار جب تک ان کا اترے گا نہیں ہاں تو یہ ملک نہیں چل سکتا دوسرا انہوں نے کہا 20 صحافی ہیں آپ کا نام نہیں تھا اندر یار میں تو سامنے بیٹھا ہوا تھا سامنے توپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوگا بھی تو بتایا نہیں ہوگا 20 صحافی ہیں اور 20 جج ہیں ٹھیک ہے تو 20 جج ہیں 20 جج ہیں اوکے 20 صحافی 20 جج جج 40 ہو گئے 10 پولیٹیشین ہو گیا 50 پولیٹیشین ہو گئے 50 20 اور ہیں 20 اور ہیں ہاں وہ ابھی نہیں بتاؤں ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے وہ جو سارا نا 70 لوگ ہیں تو انہوں نے کہا 70 لوگ تو بعض میں مجھے بعض اوقات اکثر محسوس ہوتا تھا کہ ایک آدھ 70 لوگوں کو جب کھسکتے ہیں نا دائیں بائیں تو مجھے لگتا تھا یار یہ بھی تو کیا اچھا اس میں نا خواجہ سعد رفیق تھے اس وقت خواجہ سعد رفیق صاحب اس زمانے میں جیل میں تھے تو خواجہ سعد رفیق کے بارے میں بھی جنرل فیض حمید نے یہی بات کی اور میں نے وہاں پہ ڈرتے ڈرتے نا میں نے اپنا جو میرے دوست ہیں حنیف عباسی صاحب تو ڈاکٹر جو اسلم صاحب تھے نا ان کے بھی بڑے قریبی دوست تھے وہ ٹھیک ہے تو میں نے ڈرتے ڈرتے نا حنیف عباسی صاحب کا ذکر کیا اس میں ٹھیک ہے جنرل فیض حمید نے کہا یار ڈرگیوں کی بات نہ کیا کرو میرے سامنے میں نے کہا دیکھیں وہ ورکر ہے اس نے کیا قصور کیا آپ نے سارا ڈاکٹر اسلم بھی اس نے کہا کہ نہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے تو کہنے لگے چلیں اس مسئلے پہ نا ہم دوبارہ کسی وقت بات کریں تو بہرحال یہ ایک بڑی تفصیلی سی ملاقات تھی جس میں عرفان صدیقی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے عرفان صدیقی صاحب سے کئی مرتبہ میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا ذکر کروں یا لکھوں تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں کرنا اچھا ہاں جی بلکہ جب میری آخری ان سے بات بھی ہوئی تھی شوگر زیادہ شوٹ اپ کر گئی تھی تو انہوں نے مجھ سے بات کی مشورہ کیا تو میں نے کچھ چیزیں ان کو بتائیں کہ آپ یہ کریں سر اس سے تھوڑی سی ڈائبٹیز آپ کی کنٹرول ہو جائے گی تو اس وقت بھی میں نے پوچھا میں نے کہا جی آپ اجازت دیں کہتا ہے مجھے مر لیں تو اللہ کرم کرے اللہ تعالیٰ نے جوار رحمت پہ جگہ دے بڑا شاندار انسان تھا جی یار باش تھا کوئی بندے کے اوپر کرپشن کا چارج نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاور کوریڈور میں رہا پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب کے انتہائی قریب رہا اس کو ڈسیو نہیں کیا ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ایسا کریکٹر والا بندہ جو ہے اور جو سیلف میڈ آدمی جس نے
قلم مزدوری کر کے اپنی زندگی اچھی گزاری، اس کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، اور جو ان کا خاندان ہے، جو ان کے لاحقین ہیں، انہیں صبر جمیل عطا کرے۔ تو ناظرین، آپ نے آج کا اسپیشل ویلاگ دیکھا، یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان